बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। कल एक इंतहाई अहम दिन था। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कुछ लोग इस्लामाबाद से चले, ज़मान पाक पहुंचे, खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन बाद में हमने ये देखा कि एक नोटिस सर्व करवाया गया और फिर पुलिस चली जाती है और ये भी कहा गया कि खान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी बाद में तस्हीह भी की गई। इसका रिबर्टल भी आया और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब हम तो वहीं पर थे, ये बात जानबूझकर खुद जो है वो बनाई गई। और फिर हमने देखा कि ज़मान पाक में से खान साहब ने खिताब भी किया और उसके बाद इमरान खान पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई। पाबंदी भी लग गई और फिर जो टेलीविज़न चैनल्स आधे घंटे के डिफरेंस से उनकी खबर चला रहे थे, यानी ARY न्यूज़, उसका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया। व्यूअर्स, बात आगे करने से पहले एक तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूं कि कल मैं इतने इम्पॉर्टेंट मौके पर मौजूद नहीं था, जिसकी बुनियादी वजह मेरी तबीयत थी, लेकिन मैंने नज़र रखी हुई थी कि लाहौर में क्या हो रहा है और किस किस्म की पैगाम रसानी की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान में ठीक 2 रोज़ पहले हम सब ये सोच रहे थे और हमने अपने तज्ज़िये में भी रखा कि अब इमरान खान को कोई नहीं रोक सकेगा और तारीख जो है वो बाकायदा इसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है। सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी इशारे मिल गए, कंट्रोल उनके पास आ गया। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने भी नवाज शरीफ को माइनस कर दिया। इस किस्म की बातें हम कर रहे थे और अब इमरान खान प्लस प्लस हो गया। मैंने आज लाहौर में कुछ लोगों से बात की और सदर आरिफ अलवी साहब जब ये मिलने गए, उस वक्त का मामला है, और मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा कि जनाब हम तो बहुत ज़ोर शोर से ये बात मुसलसल कर रहे हैं कि अब इंतखाबात होंगे और बात आगे बढ़ रही है, ये हो क्या रहा है? एकदम से समन जो वारंट थे वो लेकर अदालत के आप पहुंच जाते हैं और फिर टीमें बन गई, SP साहब खुद वहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये हो क्या रहा है? और फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी कि जितने लोगों ने ज़मान पाक के बाहर रोका, पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया, एहतजाज किया, उनके खिलाफ जो है FIR थाना रेस कोर्स में दर्ज कर ली गई। तकरीबन 150 के करीब लोग हैं और ये कहा गया है इस FIR के अंदर कि इमरान खान के कहने के ऊपर ये सब लोग मुश्तइल हुए, पुलिस को धमकी दी, यहाँ तक कह दिया कि अगर आप बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो हम आपको जान से मार देंगे। ये बातें कही गई। अब ये कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, ये वो पुलिस वाले बता सकते हैं। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चार्ज था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने रेजिस्ट किया। लेकिन मसला यहां पर यह है कि लोग सच क्यों नहीं भूलते। और ये जो मामला है इंतखाबात का और इमरान खान के गिर्द जो एकदम से घेरा तंग करने की बात की जा रही, इसमें क्या हकीकत है और जो मेरी बात हुई है, मैं उसकी रोशनी में आपको बता देता हूं। जिन लोगों से मैंने ये सवाल पूछा कि एकदम से तस्वीर बदल कैसे गई और ये सब कुछ क्या हुआ। व्यूअर्स, खबर ये आ रही है कि इमरान खान को अंडर प्रेशर किया जा रहा है और यह स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई गई जब आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब मिले और मैंने इसको रिपोर्ट भी किया और बैठकर इन्होंने ये फैसला किया कि जनाब हमने किसी सूरत भी इंतखाबात नहीं होने देने। आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो कहते रहे कि आप इंतखाबात होने दें और हमें हालात जो हैं पता चल जाएंगे, लेकिन फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से बैठकर कंट्रोल होते हैं, उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात नहीं होने देने। और उसकी बुनियादी वजूहात मैंने आपके सामने रख दी थी कि नवाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ भाईजान, छोटे भाईजान, ये एनेक्सिस है बना हुआ, इसके ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है। अब खबर व्यूअर्स जी आई है और खबर निकली है ज़मान पाक से ही, चूंकि जब ये मैंने सवाल पूछा है कुछ लोगों से तो इसका जवाब ये आया है। आरिफ अलवी साहब पहुंचे और आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को ये बता दिया है कि आपको अंडर प्रेशर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं और ये मशवरा दिया गया कि इलेक्शन एक रोज़ पर मुज़ाकरा तब करने हैं जब कौमी और दीगर असम्बलियाँ मार्च के महीने में तहलील कर दी जाएँ, क्योंकि मौजूदा हुकूमत सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इंतखाबात का इरादा रखते हैं। ये है वो नुक्ता जिसके ऊपर डिलिंग टैक्टिक्स जो है खिली जा रही। मईशत किसी को परवाह नहीं है। पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जहाँ जिस अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे बनाया, लोग यहाँ पर कहते हैं कि वही ज़ात जो इसकी हिफाजत करेगी, इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। और सारे का सारा जो निज़ाम है, जब कीड़े निकालने हो तो इमरान खान पर डाल देते हैं, जब इनके ऊपर बात आती है तो सारी की सारी बात जो है
وہ قدرت پر ڈال کر آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے دے گا. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ پاکستان کے اندر ویورز جو کوشش اس وقت جاری ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وہ کوشش جو سورسز بتا رہے ہیں وہ انتظار کیا جا رہا ہے صدر عارف علوی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا. غالباً سپتمبر کے مہینے میں انہوں نے حلف لیا تھا اور سپتمبر میں ہی یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ممنون حسین صاحب اس وقت ملک کے صدر تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کا حلف لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے جو بطور صدر کام شروع کیا وہ تھوڑا سا بعد میں کیا. اور پھر نواز شریف صاحب کا ایلیمنٹ اس میں کس لیے اہم ہے، ان کی مرضی کے چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، اور یہ بات میں آپ کو پچھلے 2-2.5 سالوں سے کہہ رہا ہوں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ان کی مرضی کے بینچ بھی بنیں گے اور ان کی مرضی کے فیصلے بھی آئیں گے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں. نااہلی ہے، نااہلی ختم ہو جائے گی اور وہ اہل ہو جائیں گے، انتخابات لڑیں گے اور عمران خان کو اندر کر دیا جائے گا. اور اگر معاملات اوپر تک گئے تو پھر یقیناً معاملات ان کے اپنے کنٹرول میں آ جائیں گے. کیونکہ صدر کے پاس یہ بھی اختیار موجود ہوتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی سزائیں موجود ہیں جن کی معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں. تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر عارف علوی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے 2 اسمبلیوں پہ اتفاق کریں اور اس پہ آپ نے ہر صورت جو ہے وہ انتخابات کروانے کے لیے ہم نے اب زور ڈالنا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا نا ویورز، اور انتخابات 2 مہینے 4 مہینے آگے چلے گئے، تو پھر آپ بھول جائیں. اس ملک کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں عدالتی مارشل لا لگ جائے گا. اس ملک کے اندر صدارتی نظام بھی آپ کو ان کی مرضی کا جو صدر آئے گا وہ اپنی مرضی کی باتیں کرے گا. اب تو آپ نے 2 گورنرز لگائے اور وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. تو پھر جسٹ امیجن جب صدر بھی آپ کا، چیف جسٹس بھی آپ کا، طاقتور ہلکے نیوٹرل جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، اور وہاں سے آپ کو سپورٹ ملے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کل جو کوشش کی گئی ہے وہ طاقتور حلقوں کی مرضی سے کی گئی، اور عمران خان پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالنا ہے تو 5-7 دفعہ لوگ ضرور سوچیں گے کہ ایسا کیا جائے یا نہ کیا جائے. کل آپ نے ریئیکشن بھی دیکھ لیا اور عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ کر دیا گیا. اس ملک کے اندر بڑے بڑے چور لوٹ کر کھا گئے، بھاگ گئے. آپ نے ایک گھڑی کو بنیاد بنا کر کہا کہ سب فسادات کی جڑ جو ہے وہ ایک گھڑی ہے، اور آپ بڑے بڑے کیسز جو ہیں ان کو بھول گئے جو اس ملک کے اندر ہوئے، لیکن لوگوں کو کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اچھا، صدر عارف علی صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سب میں آپ کو خبریں جو ہے ذرائع سے بتا رہا ہوں، کہ نواز شریف کی نااہلی نئے چیف کے آنے پر ختم ہونے کا پروگرام بنائے بیٹھے یہ تمام لوگ ہیں، اس لیے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانا ہوگا. عمران خان کو مارچ اپریل میں نااہل کرانے کے لیے اب بھی عدلیہ پر خفیہ دباؤ اور ڈیل جاری ہے. سینئرز وکلا کے اسے بر وقت ایکسپوز کرتے رہے تاکہ یہ ڈیل نہ ہو سکے. دیکھیں جی، ہوتا تو یہی ہے نا، پاکستان کی عدالتیں، لوگ سچ نہیں بولتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے پولیس کی اگزامپل رکھی کہ کس نے کیا کہا، کیا واقعی کسی نے جان سے مار دینے کی جو ہے وہ بات کی تھی. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ ہمیں تو جو ایک ایس ایچ او جائے گا مدعیت میں، یعنی اسلام آباد سیکریٹریٹ کا ایک ایس ایچ او ہے، اس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کر دیا گیا. جب آپ عدالت میں پہنچیں گے آپ کے پاس کیا ایویڈنس موجود ہوگا آپ نہیں دے سکیں گے. اعظم سواتی کے اوپر کیس کیا گیا، کیا ایویڈنس آپ نکال سکے، نہیں نکال سکے. صحافیوں پر کیسز بنے، کیا ایویڈنس آپ نکال سکے، نہیں نکال سکے. جنرل شعیب کو آپ نے راتوں رات اٹھا لیا، کیا ایویڈنس نکال سکے، نہیں نکال سکے. جن کے اوپر ایویڈنسز موجود تھے آپ نے ان ایویڈنسز کو بھی جلا دیا، غائب کر دیا. وعدہ معاف گواہ آپ نے ان کی جو سائٹ تھی وہ بھی بدلوا لی، وہ مکر گئے اور کہا گیا کہ جناب ہمیں تو دباؤ کے اندر سب کچھ کیا گیا. فواد کا جو کیس آپ کے سامنے ہے، بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا کہ کچھ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جنرل صاحب کی کرامات تھی اور انہوں نے کسی طرح بھی جو کیسز تھے ان کو ثابت نہیں ہونے دیا گیا. یہی سپورٹ تھی. اگر آج مریم یہ کہتی ہے نا کہ میرے پاس جنرل باجوہ کے خلاف کچھ نہیں اور جنرل فیض کے خلاف بہت کچھ ہے، کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کیا پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز ہے بھی، کہ آپ جن ثبوتوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس ملک کے اندر وزیر اعظم کے فون تک ٹیپ کیے، آپ کے اپنے فون ٹیپ ہوئے، تو یہ کون سی طاقتیں ہیں جو سب کچھ کرتی ہیں اور آپ کو بدنام کرتی ہیں، پاکستان کو بدنام کرتی ہیں. اس ملک کے اندر آڈیو ویڈیو کا ایسا دھندا سٹارٹ ہوا کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ گئی بھاڑ میں، اور صرف اپنے اقتدار کو کیسے آپ نے بچانا ہے. ایک یہاں پر سوشل میڈیا کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، جو سارا دن بیٹھ کر کچھ لوگوں کے خلاف بیشنگ کرتا ہے. پاکستان میں بھی ایک بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے.
صرف ان کا یہ کام ہے کہ کسی طرح نواز شریف کے حوالے یہ ملک کر دیا جائے، اور اس کو لانے کے لیے آپ الیکشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان کی مرضی کا چیف جسٹس بھی آئے اور ان کی مرضی کا صدر بھی آ جائے۔ ویورز، میں نے یہ جو بات کی نا کہ ثبوت کہاں سے آئیں گے، کون دے گا، میں آپ کے سامنے نا ایک ایگزامپل رکھ دیتا ہوں، اور کاش پاکستان کے اندر بھی ہمیں بہت سارے ایسے صحافی جو انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں، اس پروفیشن کے اندر کئی برس گزر گئے، اس انڈسٹری کے ہر بڑے ذہن کے ساتھ کام کیا، اس ملک کے اندر جس کی اپنی پارٹی میں کوئی پہچان نہیں ہے اور اسے کسی واردات کے صلے میں جو ہے وہ کوئی عہدہ دیا گیا، وہ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صحافی نہیں ہے۔ ہم نے اس پروفیشن کے اندر کئی برس گزار دیے، انڈسٹری کے تمام جو آپ لوگوں کو نام پسند ہیں، نام نہیں پسند، ان کے ساتھ کام کیا۔ آپ ابصار عالم سے شروع کریں، عامر غوری سے شروع کریں، آپ عمران میر، عمران جکور، عارف حمید بھٹی، سہیل ورائچ، نجم سیٹھی، آپ کتنے نام آپ لیں گے، فاہد حسین، احمد ولید، یہ میں آپ کو نا وہ نام گنوا رہا ہوں جو پاکستان کی انڈسٹری میں بڑے بڑے چینلز کو ہیڈ کر چکے ہیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب جو ہیں وہ لاہور کے بیورو چیف تھے دنیا ٹی وی میں، ماسوائے اس کے، لیکن اس انڈسٹری کے اندر ہر بڑے بندے کے ساتھ کام کیا۔ تو ہمیں اٹھ کر ہی کیا کہتے ہیں، جناب یہ یوٹیوبر ہیں جی، یہ صحافی نہیں ہے، ہمیں آپ کے سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ہی آپ کے ابا جی کی جو خفیہ ڈیلز تھی نا اس ملک کے اندر، وہ میں نے انہیں بے نقاب کیا تھا کہ کس طرح ججز کو ملان کیا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی پاکستان کے بڑے بڑے اخبار ان کے اندر لیڈز لگی، اور آپ کے پیار کرنے والے چینلز نے جو ہے اس خبر کو اٹھایا۔ وہ میرے کہنے پر نہیں تھا، یا وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں تھی، یا کسی کے کہنے پر اس خبر کو لفٹ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کے اپنے گھر کے اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ خبر بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کا کوئی توڑ نہیں نکل سکا۔ ویورز، میں نے یہ اتنی لمبی تمہید جو باندھی ہے نا کہ ثبوت کون لائے گا، کیونکہ ایک معاملہ ہوا ہے، اور یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے انڈیا کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی، اب تو عدالتوں نے بھی اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے ہیں، چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ اسی صورت میں آئے گی جب انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ پاکستان میں تو کہتے ہیں نا کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ عدالتوں میں جا کر نا وکیل بہت جھوٹ بولتے ہیں، کاروائی کچھ اور ہوتی ہے، عدالتوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے موکلوں کی بات لے کر بیٹھتے ہیں اور ججز کو اور کہانیاں کراتے ہیں، لیکن جب یہ باہر آتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر مریم نواز کے کیسز کو سیٹ اسائڈ کیا گیا اور پورا فکس ایک میچ تھا۔ اس کے علاوہ ماضی کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا۔ آپ کاش پاکستان کے اندر عدالتوں کے بھی یوٹیوب چینلز بنا دیں، کیونکہ میں یہ تمہید جو باندھ رہا تھا نا اس لیے کہ بھارت میں ہی ہو چکا ہے جی۔ بھارت میں جو ہائی کورٹس ہیں گجرات کی، اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور ان کی جو سٹریمنگ ہے وہ ہر وقت لائیو ہو رہی ہے وہاں سے، اور اس سٹریمنگ کے ذریعے جتنی بھی کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں نا وہ دکھاتے ہیں، کون سا جج کس کے بارے میں کیا ریمارکس پاس کر رہا ہے، کون سا وکیل آیا، آپ جا کر خود چیک کر سکتے ہیں۔ گجرات ہائی کورٹ لائیو سٹریمنگ ان کا ایک چینل ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ان کے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد کیا تھا اس پہ صاف واضح لکھا ہے۔ اگر آپ جا کر دیکھیں، میرے لیفٹ پہ وہ تصویر بھی چل رہی ہے جہاں پہ یہ موجود ہے، اور اس کے اندر لکھا گیا کہ the portal has functionalities of making all the communications paperless than is done between the judicial officers. The Chief Justice Arvind Kumar said that the court has been a pioneer in the implementation of the mandate of the judgment of the Supreme Court. اچھا، جو سب سے اہم نقطہ تھا کہ پاکستان میں یہ کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیاستدان نا عدالتوں میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے وکیل بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور عدالتیں اپنے کنڈکٹ پر غور نہیں کرتی۔ میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل بھی رکھوں گا کہ کیوں مجھے یہ خیال آیا آج آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ خان صاحب نے تو اب آ کر کہا نا کہ ان کے جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کو پبلک کیا جائے، اس کی پبلک ہیئرنگ ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی پہلے کہا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ انصاف نہیں کر سکیں گے، تو ہم کیونکہ ایکول بات کریں گے، کسی کی سائڈ نہیں لیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گجرات ہائی کورٹ سے کہتی ہے کہ nothing that the live streaming is not only a move towards transparency، صرف شفافیت کے لیے نہیں ہے، but also aids various courts functionaries such as their administrative side as well as those or stenographers۔ یہ ایک لوگوں کی سیفٹی بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ جناب میں تو یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے آپ نے آواز ہی نہیں دی۔ پھر ججز کا جو کنڈکٹ ہے ٹورڈز دا ججز، جو لائرز ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے ٹورڈز دا ججز، اور ججز کا کنڈکٹ جو ہے لائرز کی طرف،
وہ بھی آپ لائیو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یعنی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اور آپ کے بارے میں کیا کہا گیا. بچے چھوٹے چھوٹے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. ایک جج نے کہا, اور میں بڑا امپریس ہوا, اس نے کہا کہ اس کے والد سے کہا کہ آپ ان کو کیوں لے کر آئے عدالت کے اندر, ان کے اوپر غلط اثر پڑے گا, آپ ان کو عدالت مت لے کر آئیں گے. اور ان کی کووڈ کے دوران فیس کا مسئلہ تھا, باپ گھر بیٹھ گیا, پیسے نہیں دے سکا اور وہ عدالت پہنچ گیا انصاف کے لیے. اس نے اپنی تنخواہ بھی بتائی. یہ لائیو ایگزامپلز بنیں گی. اگر پاکستان کے اندر بھی ہمارے عدالتی نظام کو لائیو سٹریم کر دیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے سے پتہ نہیں کتنے نمبر پہ, اب تو خیر وہ نمبر بھی کہیں گنتی میں کھو گیا چونکہ بہت نیچے ہیں. تو خدا را ایسا کوئی نظام لے کر آئیں, یہاں پر آڈیو ویڈیوز کے لیے چھوڑے, چونکہ یہ ہماری میراث نہیں ہو سکتی. پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, یہ میراث نہیں ہوگی آڈیو ویڈیوز. پاکستان جہاں پہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا تھا, قائد کا یہ پاکستان تھا, لیکن انہوں نے یہ نواز شریف کا پاکستان بنا دیا, یہ ججز کا پاکستان بنا دیا, یہ جرنیلوں کا پاکستان بنا دیا. پاکستان والوں کا ہے, یہ باہر سے آئے ہوئے کسی کا نہیں ہے. لوگوں نے قربانیاں دی. میرے خاندان میں, میرے جو نانا کی سائڈ تھے, میرے ننیال میں میرے نانا باغ والٹن جہاں پر آ کر کیمپ لگا, وہ کہانیاں سناتے ہیں, دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھری جو ہیں وہ آئی پاکستان, لیکن وہاں پہ زندہ لاشیں, انسان نہیں تھے, لاشیں تھیں, اور جو زندہ تھے وہ زندہ لاش بن گئے. سب شہید کروا دیا اس پاکستان کی خاطر. اور یہاں پر اس لیے نہیں بنا تھا کہ شریفوں کی جاگیر بن جائے گا, زرتاری اپنی ایک ریاست بنا کر علیحدہ بیٹھا ہوگا, یہاں پر اسلام کے نام پر پریشر گروپس بن جائیں گے. آپ آج کچھ کہیں, کہاں گے آپ کے وہ تمام پیار کرنے والے جنہوں نے ماضی کے اندر دھرنے دیے, سب کچھ کیا, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے نا, سب لوگ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں, اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں گھس جاتے ہیں. ورس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ جا کر چیک کریں اور اسے ضرور لائک کریں, اس کے اوپر کمپین چلائیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں کہ چینلز بنے, ہائی کورٹس کے یوٹیوب چینلز بنائے جائیں, انہیں لائیو سٹریم کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کوئی پیش ہوگا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وقت کا قاضی بنتا ہے یا پھر کسی کے گھر کا قاضی بنے گا. یہ انتہائی اہم ہے. جسٹس عمر الطاف بندیال کی عدالت میں جب کوئی پیش ہو تو معلوم ہو کہ بند عدالت میں الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا. اگر لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی معلوم ہو جاتا نا کہ اس عدالت میں کیا ہو رہا تھا. تو یہ انصاف کے لیے بہت ضروری ہے. اس پورے نظام کو لائیو سٹریم کریں اور ہائی کورٹس کو لائیو سٹریم کریں, اور پھر دیکھیں کہ غریب جب انصاف لینے جائے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اور جب امیر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے. ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام پھر ٹھیک ہوگا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ نہ ہو کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے ان عدالتوں کے باہر آ کر اپنا انصاف جو ہے خود چھین کر ان سے لے لے. ویورز, یہ میں نے یہ کہانی آپ کو اس لیے بھی سنائی کیونکہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے نا لوگ ایسے موجود ہیں, اور جو کیسز بنائے گئے 74 مقدمات, ایک اور مقدمہ, اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی آج سارا دن, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھرپور تیاری ان لوگوں نے کر لی ہے, لیکن عمران خان نے بھی کچھ تیاری کی ہے, اور اس میں پاکستان کی عوام کیا رول پلے کرے گی, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. آپ کس حد تک چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کو کیسے روکا جا سکے, آپ اس پہ کوشش کر سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. دس از انٹائرلی یور کال. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. مریم نواز کی جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ بھی اڑا دی انہوں نے. رانا ثناء اللہ توہین عدالت وہ بھی اڑا دی کہ جناب یہ قابل سماعت تھی. ارے اگر یہ قابل سماعت نہیں ہے تو پھر تم نے جسٹس, یہ جو جج زیبا والا معاملہ تھا, کس حیثیت میں ٹی روم میں بیٹھ کر توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے؟ کوئی ہے کوئی قانون؟ کاش وہ عدالت لائیو سٹریم ہو رہی ہوتی تو دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ انصاف کس طرح بکتا ہے اور ججز اس بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں. ایک سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس کا حل آپ لوگوں کے اپنے پاس ہے. اور ویورز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کے آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بات بالکل نہیں ہوگی, جس کو ہم نے وزیر اعظم ہم نے بنایا ہم اسی سے بات کریں گے. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی بھرپور طریقے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے. اور پھر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی. ایک تو انہوں نے کہا ہے, جھوٹ بولا ہے نا, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم اس حکومت سے الگ ہو جائیں گے. وزارتیں آپ نے مزے لے لیے 10 مہینے,
اور ان مزوں کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے الگ ہو جائیں. آپ اس حکومت سے الگ ہوں نہ ہو، پاکستان جہاں پر کھڑا ہے اس میں اس کی جو کارکردگی، جو حسن کارکردگی کا جو تمغہ ہے نا، وہ آپ کو ہی جائے گا، کوئی اور نہیں حاصل کرے گا. اچھا، ایم کیو ایم نے بھی ڈیڈ لائن دے دی ہے، 19 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. خیر ایم کیو ایم تو ڈیڈ لائن پارٹی ہے، ایک ڈیڈ پارٹی ہے یہ، جو ہر روز جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں ایم کیو ایم الطاف حسین جس طرح سے ناراض ہو جاتے تھے کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں، تو سب رونے شروع کر دیتے تھے کہ اگر الطاف چلا گیا، الطاف حسین، تو کیا بنے گا اس پارٹی کا، اور پھر سارے رابطہ کمیٹی منانے جاتی تھی. تو ایم کیو ایم اور ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں لیفٹ رائٹ، وہ کیا پاکستان کی بات کریں گے. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں پاکستان میں میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ میں ان سائڈ سٹوری بھی آپ کو بتاؤں گا زبان پاک کے حوالے سے مزید، کہ کیا حکمت عملی طے کی گئی ہے، چونکہ میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور اگر یہ بات درست ہے اور کل نہیں پیش ہوتے تو پھر رانا ثناء اللہ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے. اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.